बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 31 करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इक्विलिब्रियम की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की हम लोगों ने बात करनी है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने कंजम्पशन और सेविंग के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग थोड़ा ना यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपनीज हमेशा अपना सरमाया बनाने के लिए इन्वेस्ट करती हैं ना, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही कहते हैं। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि जो फर्म्स हमारे मौजूदा दौर की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वो करती हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन बीच में वो क्या करती हैं, वो ये भी देखती हैं, इस बात पे भी वो नजर रखती हैं कि फ्यूचर में उनका आउटपुट कितना बढ़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा फर्म्स वही तभी करती हैं जब उनको उम्मीद होती है कि आज हमारी टोटल मतलब मौजूदा दौर पे इतने लोग जो है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आउटपुट इंक्रीज होगी तभी इन्वेस्टमेंट होती है, अदरवाइज जो है ना वो नहीं होती। इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। वोलेटाइल का मतलब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंजम्पशन जो होती है ना वो एग्रीगेट डिमांड का सबसे स्टेबल कंपोनेंट होता है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन कभी भी जीरो होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है ना ये बहुत जल्दी गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो उससे फिर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फौरन गिर जाती है, इवन कि जीरो भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द फर्म, यानी कि इंटरेस्ट रेट, सूद का और इन्वेस्टमेंट के लेवल, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल होता है ना इसकी आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे होता है, क्या मतलब है इसका? यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है। तो हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ये जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं ना, ये फिर क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ये इधर खड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि ये यहाँ है, तब हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट का आपस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि फर्म्स को ये पता होता है कि अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो अगर हम लोगों ने कर्जा लेके अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो हमें इतना ज्यादा सूद पे करना पड़ेगा, इस वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेस्टमेंट होती है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी होती है नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ यानी कि वो चीज वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना जिसमें आप लोगों ने रहना नहीं है, यानी कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन होती है ना उसके लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक और जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है परचेजेस ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना चीज़ों को जो उन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है उसमें उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, मशीनरी वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। चौथी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बिल्डिंग ऑफ बिजनेस इन्वेंटरीज। यूँ समझ लें कि जो बिजनेस होते हैं उन्होंने अपने गोदाम वगैरह को बिल्डअप करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ों को स्टोर करना होता है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स है ना इनमें ये डिफरेंट तरीके से इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है कुछ चीज़ों के ऊपर। किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये है कि घरेलू सारिफीन कितने हैं जो कि अपनी मर्जी से अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके पास दौलत कितनी है, उनकी इनडेप्टेडनेस का लेवल क्या है, यानी कि उन्होंने पहले कहीं से कर्जा वगैरह तो नहीं लिया हुआ। अगर उन्होंने कर्जा वगैरह नहीं लिया हुआ तो उसका क्या मतलब होगा कि वो इन्वेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्जा ऑलरेडी लोगों ने नहीं लिया होता, वो नया कर्जा लेते हुए ज्यादा जो है ना वो सोचते नहीं है। और एक और चीज ये भी इसमें डिपेंड करती है कि उनके पास कितनी एबिलिटी है कि घर बनाने के लिए वो लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और हाउसिंग यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जमीनों की बात करते हैं तो वहां पे कितनी उसकी कॉस्ट है। जमीनें अगर बहुत ज्यादा महंगी हैं तो लोग अपना घर बनाने के लिए 100 दफा सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कितनी महंगी जमीन है, हम लोग लें कैसे। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करती है। नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी कि जो फर्म्स जो कंस्ट्रक्शन करती है ना, ये वो वाली कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे उन्होंने रहना नहीं होता, जहाँ पे जिस जगह पे उन्होंने अपने प्लांट्स लगाने होते हैं, बिजनेस उन्होंने करना होता है। ये डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर। ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है कि फार्म्स की एबिलिटी कितनी है कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की। दूसरा, फार्म्स रजामंद कितनी है प्रॉपर्टी खरीदने में। दूसरी एक और चीज ये कि जो फर्म्स के पास पहले से यूनिट्स मौजूद हैं, पहले से जो उनके पास प्लांट्स और जो जगह मौजूद हैं, उसमें खाली जगह कितनी मौजूद है। अगर जो उनकी जितने उनके प्लांट्स वगैरह हैं वो फुल हो चुके हैं, मजीद वहां पे वो मशीनरी वगैरह नहीं लगा सकते, तो फिर तो हमें पता कि वो जरूर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे।
ایک اور چیز یہ کہ ان کو ضرورت کتنی ہے زیادہ کمرشل اسپیس لینے کی، یہ اس چیز کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی زیادہ بزنس یونٹس کی زیادہ ضرورت پڑے گی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ لوگ زمین خریدیں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ فرمز کے پاس کتنی ایبلٹی ہے کہ جو اگر تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ان کی ایک ایسی جگہ پہ انہوں نے یونٹ لگایا ہوا ہے کہ وہ اس جگہ کی قیمت ادا کرتے ہیں، رینٹ دیتے ہیں، رینٹ پہ انہوں نے جگہ جو ہے نا پہلے لی ہوئی ہے. تو رینٹ پہ جو جگہ خریدی ہوئی ہے اگر اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، رینٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر فرمز کے پاس ایبلٹی ہے کہ ان بڑھتے ہوئے رینٹس کو وہ میٹ کر سکتی ہے تو پھر تو ہے کہ وہ شاید انویسٹمنٹ نہ کریں، وہ رینٹ ہی وہ پے کرتے جائیں گے. لیکن اگر فرمز یہ دیکھتی ہیں کہ اب رینٹ اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ رینٹ ادا کر سکیں، تو پھر کیا کریں گی فرمز؟ انویسٹمنٹ کر کے اپنی زمین الگ سے خریدیں گی، وہاں پہ وہ نان ریزیڈینشیل کنسٹرکشن کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ابھی جو فارمز کی اپنی کاسٹ اور سیلز کیا چل رہی ہیں، اس کی بیس پہ بھی انویسٹمنٹ وغیرہ فارمز کرتی ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں جو مشینری وغیرہ، جو ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کچھ فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشینری وغیرہ کے لیے ڈیوریبل پرچیزز کے لیے جو لمبے عرصے تک جو پروڈیوسرز کی جو چیزیں جو مشینری وغیرہ چل رہی ہوتی ہے نا اس کے لیے کتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو کہ پہلے سے جتنی ان کے پاس پروڈکٹیو کیپیسٹی موجود ہے اس کو وہ کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر تو ان کے پاس جتنی ٹیکنالوجی موجود ہے اس کو آلریڈی وہ ساری کی ساری یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہے کہ اگر انہوں نے پروڈکشن بڑھانی ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ مشینری کے لیے انویسٹ کریں گے. لیکن اگر ان کے پاس اتنی مشینری جتنی بھی پڑی ہوئی ہے اس میں سے وہ ساری کی ساری یوٹیلائز نہیں کر رہے پروڈکشن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی پڑی ہوئی مشینری کو ہی یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے اس میں کہ فارمز کے پاس ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کتنی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی سیلز کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یعنی کہ اگر تو جو فارمز یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی سیلز بڑھنے کی ان کو امید ہے تو بھی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گی اور وہ زیادہ مشینری لے لیں گی، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں فیوچر میں کمپیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی سیلز کو بڑھانی ہوگی، زیادہ ہمیں چیز کو پروڈیوس کرنا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی وہ انویسٹ کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز کہ جو لوگ انوینٹریز کے لیے بھی جو انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو انوینٹری پرائزز کیا چل رہی ہیں اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. یعنی کہ اگر ان کو کوئی ادا کرنے پڑتے ہیں پیسے، اگر ان کا اپنی جو ہے وہ انوینٹری نہیں ہے، دوسروں کی کسی اور کی جو ہے وہ انوینٹری ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ پیسے دینے کے لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر تو انوینٹریز کے جو کرائے ہیں فار ایگزامپل اگر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ پھر زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ڈیلیوریز کتنی ہے. اگر تو یہ ہے نا کہ وہ جو بھی چیز سٹور کرتے ہیں وہ جلدی ڈیلیور بھی کر دیتے تو ہو سکتا ہے پھر وہ انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے لمبے عرصے کے لیے اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے سٹور ہی نہیں کرنا ہوتا، فوراً سے ڈیلیور کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ فارمز فوراً سے اپنی چیزوں کو ڈیلیور نہیں کرتے ان کو وہاں پہ سٹور کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ پھر اپنی بزنس انوینٹریز کے لیے بھی انویسٹمنٹ کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں، یہ ایک عام سی کہانی ہے جو کہ آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں. آگے ہم لوگ سکتے ہیں امپورٹ، ایکسپورٹ اور ٹریڈ بیلنس کیا ہوتا ہے. امپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اور سروسز جو کہ باہر کے کسی اور ملک میں بنتی ہیں لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر وہ کنزیوم ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپورٹس. فار ایگزامپل ایک فریج کوریا میں بنا وہ پاکستان میں آ کے بک رہا ہے تو یہ کیا ہے، وہ امپورٹ ہو کے آیا ہے. ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں اور وہ سروسز جو کہ ہمارے اپنے ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی سیٹلائٹ کمیونیکیشن بنتی ہے اور وہ ایران میں جا کے یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہے. پاکستان کی جو امپورٹس اور جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں نا ان کا تعلق ہوتا ہے لیول آف انکم کے ساتھ، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. سب سے پہلے ہم لوگ امپورٹس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یعنی کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں نا یہ باہر سے جو چیزیں منگوا رہے ہیں نا، ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیول آف انکم کے ساتھ. اگر ان کی انکم اتنی اچھی ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو لے سکتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ امپورٹ ملک کے اندر بڑھے گی. دوسرا ایکسچینج ریٹ. ٹھیک ہے. ایکسچینج ریٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، کرنسی وغیرہ میٹر کرتی ہے. ہماری اپنی گھریلو ہمارے جو ملک کی چیزیں ہیں ان کی پرائز کیا ہے باہر کے ممالک کی چیزوں کے مقابلے میں. اگر کہ باہر کے ممالک کی جو چیزیں ہیں اگر وہ سستی ہیں، اپنے ملک کی چیز مہنگی ہے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ ملک کی امپورٹ بڑھ جاتی ہے. امپورٹ ٹیرفز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو بھی چیزیں آتی ہیں نا امپورٹ ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم لوگ ٹیرفز بولتے ہیں. تو جتنا زیادہ ٹیکس ہوگا اتنی زیادہ امپورٹس کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ پھر ٹیکس ان کو پتہ ہے کہ زیادہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہے کنٹری کی امپورٹ کے ساتھ وہ ہوتی ہے کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز. یعنی کہ یہ بھی ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اتنی کوانٹٹی سے زیادہ باہر کے ممالک سے چیزیں نہیں منگوا سکتے، تو پھر اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے ہماری امپورٹس کم ہو جاتی ہیں. جتنی زیادہ ریسٹرکشنز اتنی زیادہ امپورٹ کم ہوتی ہے. امپورٹ میں جو سیم ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹس میں ہوتے ہیں. اب ایکسپورٹس میں کیا ہوتا ہے، اچھا یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے ایکسپورٹس، کہ ایکسپورٹس آر انفلوئنسڈ بائی دا سیم ویریبل. یعنی کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں نا، یعنی کہ ہماری چیزیں جو باہر کے ملک میں جاتی ہیں
اس میں بھی سیم یہی لیول ہوتے ہیں, وہی فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ یہ امپورٹس والے میں پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک ڈفرینس یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں جو چیزیں جاتی ہیں نا وہ افیکٹ ہوتی ہیں فورن کنٹری کے انکم لیولس کے ساتھ, یعنی کہ باہر کے ممالک کا انکم لیول کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ہماری چیزیں اپنے ملک میں منگوانی ہوتی ہیں, ہماری ملک ایکسپورٹ ہو کے وہاں جانی ہوتی ہیں. امپورٹس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارے اپنے ملک کی جو انکم لیول ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جو ایکسپورٹ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو باہر کے ممالک کے لوگوں کے انکم لیول کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, ٹریڈ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امپورٹس اور ایکسپورٹس آپس میں ایکول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, ہماری ٹریڈ کا بیلنس ہے وہ ایک توازن چل رہا ہے. نیگیٹو ٹریڈ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے, نیگیٹو ٹریڈ بیلنس تب ہوتا ہے جب امپورٹ زیادہ ہوں اور ایکسپورٹ کم ہو, باہر کے ممالک سے چیزیں زیادہ منگوائی جا رہی ہوں اور اپنی جو ملک کی چیزیں نا وہ باہر جو جانی ہو وہ کم ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ نیگیٹو ٹریڈ بیلنس کہتے ہیں, اس کو ہم لوگ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بولتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیٹرمنٹس ہوتے ہیں نا کسی بھی ملک کے امپورٹ اور ایکسپورٹس کے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ہم لوگ اوپر سارے ہم لوگ فیکٹرز پڑھ چکے ہیں یہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی ٹیکسز کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح سے امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہوتی ہیں نا یہ بھی ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہوتا ہے نا یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. فسکل پالیسی, فسکل پالیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا جو پروگرام ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ نے پیسہ کہاں دینا ہے اور کہاں سے لینا ہے, یہ ہوتا ہے فسکل پالیسی. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. فسکل پالیسی میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک ایکسپینڈیچر یعنی کہ گورنمنٹ نے خود کتنا اسپینڈ کرنا ہے چیزوں اور سروسز کے اوپر, یعنی کہ گورنمنٹ خود جو چیزیں اور سروسز خریدتی ہے تو اپنا پیسہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ اپنا پیسہ لگا رہی ہے نا, تو یہ کیا ہوتا ہے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. یا اگر گورنمنٹ کسی کو سبسڈیز دے رہی ہے وہاں پہ بھی گورنمنٹ اپنا پیسہ لگا رہی ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ان امپلائمنٹ کے بینیفٹس وغیرہ یا مختلف قسم کے بینیفٹس یا لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر پیسے دیتی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ خود جتنا بھی اسپینڈ کرتی ہے نا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکسپینڈیچر بولتے ہیں. فسکل پالیسی میں جو دوسری چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے ٹیکس ریونیو. ٹیکس ریونیو اس کے تھرو گورنمنٹ کماتی ہے, اس کے تھرو گورنمنٹ پیسے لیتی ہے, ایکسپینڈیچر کے تھرو دیتی ہے اور ٹیکس کے تھرو لیتی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ لینے دینے والا کام ہے نا یہ فسکل پالیسی کے اندر آ جاتا ہے. اس میں ٹی جی یعنی کہ ٹیکس اور جو گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فسکل بیلنس, ٹھیک ہے. اگر تو گورنمنٹ اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے ٹیکس سے, ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ خود زیادہ اسپینڈ کر رہی ہے ٹیکس کم لے رہی ہے, تو اس سے کیا ہوگا فسکل ڈیفیسٹ آ جائے گا. جو بجٹ ہے گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے جو گورنمنٹ کے پاس جو پیسے وہ کم ہو جائیں گے نا. گورنمنٹ لے کم رہی ہے دے زیادہ رہی ہے, لیکن اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ لیس ہوتی ہے ٹیکس سے, ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کم ہے ٹیکس زیادہ ہے, تو اس سے کیا ہوگا فسکل بجٹ سرپلس ہوگا, گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسے جائیں گے, بڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ خرچہ کم کر رہی ہے ٹیکس زیادہ لے رہی ہے. اور اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ اور ٹیکسز آپس میں ایکول ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں بیلنسڈ بجٹ بولتے ہیں. نیشنل انکم ڈیٹرمنٹ, نیشنل انکم میں کون سے فیکٹرز اس کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا 45 ڈگری لائن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو 45 ڈگری لائن یہ والی ہوتی ہے جو یہاں سے اوریجن سے نکل کے سامنے اوپر جاتی ہے. میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں, لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو ہم لوگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں نا اس میں 45 ڈگری لائن نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں کنزمپشن کی ہم لوگوں نے ایک تو بات کی تھی کہ اس کی جو کرو ہوتی ہے وہ اوریجن سے نہیں ہوتی, وہ اوپر سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یوں اس طرح سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک تو اس میں کنزمپشن ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے نیٹ ایکسپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں اگر صرف کنزمپشن کی بات کریں تو کنزمپشن فنکشن کیا ہے ہمارے پاس, یہ کنزمپشن کی صرف لائن ہے یہ والی, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو صرف دیکھتے ہیں کنزمپشن کے ٹرمز میں تو ہمارے پاس یہ کرو ہے, لیکن ہم لوگ اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں کنزمپشن کے اندر انویسٹمنٹ کو بھی ڈال دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ والی جو کرو ہے نا یہ اپ ورڈ موو کر جائے گی. اور کتنی موو کرے گی؟ جتنی آئی کی یعنی کہ جتنی انویسٹمنٹ کی ویلیو ہوگی اتنی اوپر موو کرے گی نا, کیونکہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کو ایڈ کیا تو یہ والی کرو اوپر موو ہوئی, تو جتنی انویسٹمنٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنی زیادہ یہ کرو اپ ورڈ موو کرتی جائے گی. اب یہ والی جو کرو ہے یہ کون سی ہے؟ کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کرو کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا تیسرا فیکٹر کون سا ہوتا ہے؟ نیٹ ایکسپورٹ. اگر ہم لوگ اس کے اندر نیٹ ایکسپورٹس بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کرو مزید اپ ورڈ موو کر جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نیٹ ایکسپورٹس کو ایڈ کرنے سے ہمیشہ کرو اپ ورڈ ہی موو کرے, کبھی کبھار یہ ڈاؤن ورڈ بھی موو کر جاتی ہے. کیوں ڈاؤن ورڈ موو کر جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو نیٹ ایکسپورٹس ہوتی ہیں نا یہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں. ایون کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس ہم لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ ایکسپورٹس مائنس امپورٹس, ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ لوگوں کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں ملک کی تو پھر تو یہ کرو اپ ورڈ ہی موو کرے گی جب بھی آپ لوگ اس کو C+I میں ایڈ کریں گے. لیکن اگر کسی ملک کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹس کم ہے,
ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ایکسپورٹ مائنس امپورٹ میں آپ کی ویلیو نیگیٹو میں آئے گی. تو نیگیٹو میں آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ میں سے جب آپ لوگ اس میں نیٹ ایکسپورٹس کو ڈالیں گے تو اس میں سے جو نیٹ ایکسپورٹس کی ویلیو ہے وہ نیگیٹو میں ہے, تو کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ میں سے وہ چیز مائنس ہو جائے گی. مائنس ہوگی تو یہ کرو ڈاؤن ورڈ موو کر جائے گی. یہ آگے ادھر پیراگراف میں یہی چیز ساری کچھ لکھی ہوئی ہے, کس طرح سے ہائر موو کرتی ہے, کس طرح سے لوور موو کرتی ہے, یہ سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ یہی بتاتے ہیں کہ ادھر آپ لوگ یہاں پہ انہوں نے پہلے یہ بتایا ہوا کہ جو 45 ڈگری کی لائن ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہمیشہ جو پوائنٹ انٹرسیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ہاریزونٹل اور یہ ورٹیکل ڈسٹینس ایکولی ہوتا ہے 45 ڈگری لائن کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں. لیکن جو دوسری لائن ہوتی ہے نا, اس میں ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹینس سیم نہیں ہوتا. جیسے یہ والی ہے نا, یہ 45 ڈگری کی لائن ہے, یہ جو موٹے موٹے یہ جو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ یہ والی یہاں پہ یہ اس پوائنٹ پہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹینس سیم ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اگر اس کرو کی بات کرتے ہیں جو لیٹی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اگر ہم لوگ یہاں پہ ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں, یہ آ گئی. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ نیچے لے کے جائیں. یہاں پہ دیکھیں یہ ہاریزونٹل ڈسٹینس کم ہے, یہ ورٹیکل ڈسٹینس زیادہ ہے, تو اس میں ہاریزونٹل ورٹیکل ڈسٹینس نہیں ہوتا سیم. تو یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ کس میں سیم ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا. باقی انہوں نے یہاں پہ کیا بتایا ہوا ہے, یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے یعنی کہ اگر 45 ڈگری لائن ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا ایکسپینڈیچر اور انکم ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ 45 ڈگری لائن کے ساتھ اگر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ 800 ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ بھی, اور اس میں جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 800 ہے. یعنی وہی بات کریں کہ 45 ڈگری لائن ہوگی تو دونوں چیزیں جو ہے وہ سیم ہوں گی. اس میں اور کچھ ایسا ہے نہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں. یہ مین جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ جو میں نے بتائی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب یہاں پہ یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ یا ایکسپینڈیچر فنکشن بتاتے ہیں. ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے 4 چیزیں پڑھی تھی, کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ اور نیٹ ایکسپورٹس. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو کنزمپشن فنکشن ہوتا ہے اپورڈ سلوپنگ ہوتا ہے, پازیٹیو انٹرسیپٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ لیٹی ہوئی تھوڑی سی کرو ہوتی ہے, اور جو سلوپ ہوتی ہے یعنی کہ جو آنسر آتا ہے وہ ہمیشہ 0 سے 1 کے درمیان آتا ہے. لیس سٹیپ ہوتا ہے 45 ڈگری لائن سے. 45 ڈگری لائن بہت زیادہ سٹیپ ہوتی ہے, یہ کم سٹیپ ہوتا ہے. یہ تو خیر ہم لوگ پچھلے پورے لیکچر میں ہم لوگوں نے بڑی اس کے اوپر بات کی تھی. اچھا, اس کنزمپشن کے اندر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کو, گورنمنٹ اسپینڈنگ کو, نیٹ ایکسپورٹس کو آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والی کرو اوپر موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ لوگ کنزمپشن کے اندر صرف انویسٹمنٹ کو ایڈ کریں گے تو وہ والی کرو سی والی کرو سے ہائر ہوگی. کتنی ہائر ہوگی, جتنی زیادہ آئی کی اماؤنٹ ہوگی. یہ سیم وہی چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں میں اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ یہاں پہ اس کو دوبارہ میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتی, اس کو یہ سیم صحیح وہی چیز ہے ساری. اچھا, یہاں پہ یہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ کسی ایکویلیبریم لیول کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ, انویسٹمنٹ اور نیٹ ایکسپورٹس اگر بڑھا دی جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انکم زیادہ دفعہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے اگر صرف 10 روپے اگر وہ کرتی ہے نا اسپینڈ, تو اس سے انکم کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا, یہ ایک پورا ایک سرکل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اگلے لیکچرز میں ہم لوگ ڈسکس بھی کریں گے. گورنمنٹ اگر 10 روپے کا خرچہ کرتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ بات کریں, کنزین یہ کہتے ہیں, کنزین بھی اسی سرکولر وہ چیز کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ عوام کو 10 روپے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ سارے لوگوں کو اگر ہم لوگ سبسڈیز فار ایگزامپل دیتے رہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ میں سبسڈیز آتی ہیں, اگر ہم لوگ سبسڈیز دیتے ہیں تو کیا کریں گے, گورنمنٹ کیا جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, اپنی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے. ان کے پاس زیادہ انکم آ گئی نے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسپینڈ کیا, ان کی انکم میں اضافہ ہو گیا, وہ پھر کیا کریں گے, اپنی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے. ڈیمانڈ کو بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا, فارمز زیادہ پروڈکشن کو بڑھا دیں گی. فارمز پروڈکشن کو بڑھائیں گی تو زیادہ لوگوں کو ہائر کریں گی. زیادہ لوگوں کو ہائر کریں گی تو انکم مزید بڑھ جائے گی, خود بخود بڑھ جائے گی. گورنمنٹ ایک دفعہ صرف اگر $10 دیتی ہے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ سرکل چلتا رہے گا. اور انویسٹمنٹ اور جو ہوتی ہے نا ایکسپورٹس وغیرہ, یہ جو انکم ہوتی ہے نا, یہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک سرکولر فلو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, باقی اس میں کیا لکھا ہوگا, اس میں کوئی اور یہ والا جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا نا کانسیپٹ مین یہی تھا. ٹھیک ہے, ڈیپینڈنگ آن دا سلوپ آف دا ایگریگیٹ ڈیمانڈ لائن, it is possible for the $10 increase in the government spending by an upward vertical shift of the AD line. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی جو لائن ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ کنزمپشن میں ہم لوگ جو بھی چیز ایڈ کرتے ہیں تو ہماری جو لائن ہوتی ہے وہ اپ ورڈ موو کر جاتی ہے. ہم لوگوں نے آئی ایڈ کیا, اپ ورڈ موو کی. اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ جی کی ویلیو, گورنمنٹ اسپینڈنگ کی ویلیو $10 ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں تو بھی وہ کیا ہو جائے گی, اپ ورڈ موو ہو جائے گی. یہ سیم انہوں نے یہاں پہ یہی چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اکانومی جو ہے اگر اس میں فل امپلائمنٹ ایکویلیبریم تھا, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کوئی ان امپلائمنٹ تھی ہی نہیں, اگر ایسی سچویشن میں اگر گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے $10 تو اس سے کیا آ جائے گا, انفلیشنری گیپ آ جائے گا. انفلیشنری گیپ کا کیا مطلب ہے, گورنمنٹ جب بھی خرچہ کرتی ہے نا تو وہ اپنی جیب سے اس نے تھوڑی نہ کرنا ہے, وہ کیا کرتی ہے, خرچہ کرے گی, ادھر سے چیزوں کی پرائز بڑھا دے گی. تو جب آلریڈی ہمارے ملک کے اندر جب فل امپلائمنٹ لیول آ جاتا ہے, پورے روزگار کے, جو بھی میں نے آپ لوگوں کو سرکولر بتایا تھا نا
کس طرح سے کئی دفعہ جو ہے نا وہ انکم انکریز ہوتی رہتی ہے, کینزین بھی جو یہ کہتے ہیں, تو وہ تب ہوتا ہے جب ان امپلائمنٹ لیول ہوتی ہے. لیکن اگر فل امپلائمنٹ لیول ہو تب اگر گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے نا تو پھر کیا ہوتی ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو ایکولیبریم ہوتا ہے نا وہ دوبارہ سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہمیشہ فل امپلائمنٹ لیول ہو, اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, اپنی گورنمنٹ اسپینڈنگ کو کم کر دے, کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو اسپینڈ کرنے کی, سارے لوگ روزگار میں موجود ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب اپنی اسپینڈنگ کو کم کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزیں سستی وہ کرے گی, ظاہر سی بات ہے پھر چیزیں سستی ہوں گی, کیونکہ گورنمنٹ جب وہاں پہ خرچہ ہی نہیں کر رہی تو کیوں بڑھائے گی پیسے. ٹھیک ہے, تو یہ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ آپ لوگ جانتے ہیں. انفلیشنری گیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, اور ڈیفلیشنری گیپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب فل امپلائمنٹ لیول ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ اسپینڈنگ کم کرے اور اس سے چیزیں کیا ہو جائیں گی, سستی ہو جائیں گی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں یہ اس ٹیبل کے اوپر. یہ ٹیبل آپ لوگوں کو آتا ہے پیپر میں, اس طرح سے آتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کی ویلیو ساری یہ ہے, کنزمپشن کی ویلیو یہ ہے, انویسٹمنٹ کی ساری ویلیو یہ ہے, نیٹ ایکسپورٹس یہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہم سے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ایگریگیٹ اسپینڈنگ فائنڈ آؤٹ کریں. ایگریگیٹ اسپینڈنگ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس, کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس نیٹ ایکسپورٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہوا. یہ ایگریگیٹ اسپینڈنگ ہم لوگ کہتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آؤٹ پٹ موجود نہیں ہوتا, تو آؤٹ پٹ آپ لوگ سائڈ پہ رکھتے ہیں فی الحال. ایگریگیٹ اسپینڈنگ آپ لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, آپ لوگوں نے تینوں چیزوں کو پلس کرتے جانا ہے, سی پلس آئی پلس این ایکس. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے پاس یہ ساری ایگریگیٹ اسپینڈنگ کی ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کو یہ ٹیبل دیتے ہیں, ایک سائڈ پہ وہ آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایگریگیٹ جو ہے نا وہ اسپینڈنگ وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ سرپلس ہو رہا ہے یا شارٹیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سرپلس یا شارٹیج کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں سے آپ لوگوں نے آؤٹ پٹ کو مائنس کر دینا ہے. ایگریگیٹ اسپینڈنگ جو ہے نا آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں نے اسپینڈ کیا ہوا ہے, ایگریگیٹ اسپینڈنگ میں سے آپ لوگ اپنے آؤٹ پٹ کو مائنس کریں. یہ 680 تھا, اس میں سے مائنس کیا کیا 650. یہاں پہ بچے اس میں اور کچھ بھی نہیں یاد رکھنا, آپ نے یہاں پہ اتنا یاد رکھنا ہے, بہت انپورٹنٹ ہے یہ والا, پیپر میں لازمی آتا ہے. ایگریگیٹ اسپینڈنگ میں سے آؤٹ پٹ کو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, بچے وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کو ایگریگیٹ اسپینڈنگ میں سے مائنس کریں, ایگریگیٹ اسپینڈنگ میں سے آؤٹ پٹ کو مائنس کرنا ہے. ایگریگیٹ اسپینڈنگ کی آپ کو وہ ویلیو دے دیتے ہیں اور آپ کو اس میں سے آؤٹ پٹ کو بھی ویلیو بھی آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے, ایگریگیٹ اسپینڈنگ میں سے آؤٹ پٹ کو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, 680 مائنس کیا آ جائے گا 650, 30 آنسر آ گیا. اس کے بعد 720 مائنس آپ نے کیا 700, تو کتنا آ گیا آپ لوگوں کے پاس 20 آ گیا. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ سرپلس ہو رہی ہے یا شارٹیج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جو نیگیٹو والی جو ویلیوز ہوں گی ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کیا ہے, شارٹیج ہے. ٹھیک ہے, اور جو جہاں پہ آپ لوگوں کی جو پلس میں ویلیو آ رہی ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, سرپلس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے اتنا وہاں پہ پیپر میں بتانا ہوتا ہے. آگے الجبرک ڈیٹرمنیشن آف ایکویلیبریم. ایکویلیبریم کی الجبرک ڈیٹرمنیشن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں کہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا فارمولا ہوتا ہے نا, اس میں ہم لوگ کنزمپشن فنکشن کو ایڈ کر دیتے ہیں. ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں ہم لوگوں نے 4 چیزیں پڑھی تھی, کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ اسپینڈنگ پلس نیٹ ایکسپورٹس. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو کنزمپشن ہے نا, اس کی جگہ پہ آپ نے فارمولا لگا دینا ہے کنزمپشن فنکشن والا. ٹھیک ہے, یہ والا C = A + B Y. پچھلے لیکچر میں ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. اب ایکویلیبریم میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایکویلیبریم جب ہوتا ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایکول ہوتی ہے ایگریگیٹ سپلائی کے, اور وہ ایکول ہوتی ہے نیشنل انکم کے. یاد آیا آپ لوگوں کو, AS = Y = AD. پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے کیا ہے, تو Y = AD ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہم لوگوں نے اس AD کی جگہ پہ Y لکھ دینا ہے, اور باقی یہ جو C ہے نا, C کی جگہ پہ ہم لوگوں نے C کا جو فنکشن ہوتا ہے نا, C فنکشن A + B Y وہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے. آپ لوگ بے شک کاپی پہ سالو کر کے دیکھ لیں. یہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایسے ہی سالو کیا ہوا ہے کہ وہ کامن شامن لے کے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو Y* ہے نا, اس کے ساتھ جا کے مائنس کی ہے یہ والی BY والی ویلیو, یعنی کہ یہ BY والی ویلیو جو ہے نا, اس کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ لے گئے, یہ یہاں پہ اس کے ساتھ جا کے کیا ہو گئی ہے, مائنس ہو گئی ہے. پیچھے ایکول کی دوسری سائڈ پہ کیا بچ گیا, A + G + I + X - M, یہ والا بچ گیا نا. اب انہوں نے کیا کیا کہ Y - BY تھا, تو اس میں سے Y کو لے لیا کامن, تو ہمارے پاس دوسری سائڈ پہ کیا آ گیا, Y × 1 - B. ایسا ہی ہوا نا. اب وہاں پہ 1 - B کیونکہ Y کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا تھا, تو دوسری جگہ پہ دوسری سائڈ پہ آ کے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, یعنی کہ 1 / 1 - B, آگے ڈاٹ, اور آگے یہ جو سیم جو پیچھے چیزیں بچی تھی. بے شک آپ لوگ اس کو اس پہ نا کاپی پہ سالو کر کے دیکھ لیں, سیم یہی چیز ہے.
اور اے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کنزمپشن کا یہ وہ لیول ہوتا ہے جو کہ انکم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, چاہے انکم زیرو بھی ہو تو بھی آپ لوگ کنزمپشن کرتے ہیں. ایکویلیبریم انالیسس آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ انجیکشن اور لیکیجز کی اپروچ کے تھرو آپ لوگوں کو ایکویلیبریم کا پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کی سیونگ پلس یعنی کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی جو لیکیج اور جو انجیکشن کرو ہوتی ہے نا وہ آپس میں جب ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ ایکویلیبریم لیول ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ جو کنزمپشن فنکشن ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ والی اس کی ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آگے جو ہے نا آپ لوگوں کو پیپر میں یہ دے دیتے ہیں, ویلیوز دے دیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں یہ کنزمپشن فنکشن آپ لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں, اے اور بی کی ویلیو آپ لوگوں کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. یا پھر یہ والی جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ والا بھی یاد کر لینا, y = c + i + nx, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ سیم وہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ویلیوز دے دی جاتی ہیں اور آپ لوگوں نے اس میں جو ہے نا وہ ویلیوز کو پٹ کر کے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ فارمولا آپ لوگوں نے آنسر جو ہے نا آپ لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا نہیں کرتے ٹائم ویسٹ, ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ادھر جو آپ لوگوں کا تھا یہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, لیکیجز اور انجیکشنز کے تھرو نا ایکویلیبریم کا انہوں نے بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے یہ والی دی ہوئی ہے, آؤٹ پٹ کی ویلیو ہے, یہ ساری سیونگز کی ویلیو ہے, یہ ساری امپورٹس کی ویلیو ہے, یہ ساری انویسٹمنٹ کی ہے, یہ ساری ایکسپورٹس کی ہے, یہ ساری گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے, یہ ٹیکسز کی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے اب وہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لیکیجز مائنس انجیکشنز جو ہے نا وہ کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے. ایکویلیبریم فار ایگزامپل کہ ہمیں بتائیں یا اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو ایکویلیبریم ہمیشہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی ویلیو کیا آ جائے گی, زیرو آئے گی, کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیکیجز اور انجیکشنز آپس میں ایکول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لیکیجز کون کون سی ہوتی ہیں. لیکیجز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, سیونگ, اس کے بعد امپورٹس اور ٹیکسز. یہ سیونگز ہیں, یہ امپورٹس ہیں, اور یہ والا ٹیکسز والا کالم ہے. ان تین کالم میں جو ویلیوز ہیں اس کو آپ لوگ پلس کرتے جائیں گے, آپ لوگوں کے پاس لیکیجز کی ویلیو آتی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں انجیکشنز فائنڈ آؤٹ کریں, انجیکشنز میں آپ لوگوں نے کون کون سے کالم کو پلس کرنا ہے, اس میں آ جاتی ہے ہماری انویسٹمنٹ, اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس, اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ اسپینڈنگ. کدھر گئی گورنمنٹ اسپینڈنگ, یہ والی گورنمنٹ اسپینڈنگ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ سمپلی جو ہے نا آپ لوگوں نے پلس کرنا ہے. اب ود ڈراول والا کالم بھی آپ کا سالو ہو جائے گا اور انجیکشن والا کالم بھی سالو ہو جائے گا. اب آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینس بتائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, لیکیجز میں سے آپ لوگوں نے انجیکشنز کو مائنس کرتے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے لیکیجز 170 مائنس اس میں سے کیا آپ لوگ کریں گے, انجیکشنز 170 مائنس 200 آپ کے پاس کیا آ جائے گا, -30, ٹھیک ہے. اس طرح سے 180 مائنس 200 آپ کے پاس کیا آ جائے گا, -20, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو ڈفرینس بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ٹیبل اس طرح سے آپ لوگوں نے ایزیلی اس کو کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں. اور ایکویلیبریم کا اگر آپ لوگوں کو وہ پوچھتے ہیں اس میں سے سمپلی آپ نے دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. یہ گراف آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ڈرا کر کے بتائیں, صرف دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو ہوتی ہے نا لیکیجز ہوتی ہیں, یعنی کہ سیونگ پلس امپورٹس پلس ٹیکسز, ان تین چیزوں کی جو کرو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے اپ ورڈ سلوپنگ, ٹھیک ہے. اور جو ہوتی ہے نا انجیکشنز, یعنی کہ انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, پلس ایکسپورٹس پلس گورنمنٹ اسپینڈنگ, یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں نا اس کی کرو ہوتی ہے ہاریزونٹل, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک تو یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے, کون سی ہوتی ہے ہاریزونٹل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی اپ ورڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اپ ورڈ ہوتی ہے لیکیجز والی اور ہاریزونٹل ہوتی ہے انجیکشنز والی. ایکویلیبریم کس لیول پہ آتا ہے, ایکویلیبریم تب اٹین ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی لیکیج کرو انجیکشن کرو کے ساتھ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ اس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے نا, تو یہ ہمارا کیا ہے, یہ ایکویلیبریم ہے. اس میں جسٹ اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو تھی یہ والی چیز, اس کو ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا امپورٹنٹ ہے. اس میں سے آپ لوگوں کو یہ تو آپ لوگ سمپلی خود بھی آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو فارمولا بھول بھی جاتا ہے تو, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کون سی اور امپورٹنٹ ہے. اچھا ایکویلیبریم, ہاؤ ریسپونسو دس ایکویلیبریم لیول آف انکم اور آؤٹ پٹ ٹو چینجز ان دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر. یعنی کہ اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے اگر اس میں کوئی چینج آتا ہے تو آپ لوگوں کی جو انکم کا جو ایکویلیبریم لیول ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. 45 ڈگری لائن اپروچ ہم لوگوں نے ایک تو دیکھی تھی. یہاں پہ ہم لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں کنزین ملٹی پلائر, یعنی کہ اوپر یہ جو ہم لوگوں نے پوری ڈیریویشن کی تھی نا, ٹھیک ہے, یہ والی, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ جو ہے نا 1/1 - b یہ ہوتا ہے کنزین ملٹی پلائر. یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جسٹ b کی ویلیو دے دیتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کنزین ملٹی پلائر فائنڈ آؤٹ کرو, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ 1/1 - b کی ویلیو, تو آپ لوگوں کے پاس کنزین ملٹی پلائر کا آ جاتا ہے. ہر بچے کا وہ کوسچن دیتے ہیں کہ کنزین ملٹی پلائر فائنڈ آؤٹ کرو. بہت ایزی ہے, صرف آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. کنزین ملٹی پلائر کیا ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز, یہ کنزین ملٹی پلائر ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ ڈینوٹ کرتے ہیں k سے. یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا آؤٹ پٹ
انکم اور ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے انکریز ہونے سے تو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کنزین ملٹی پلائر بولتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی نا کہ اگر فار ایگزامپل ایک دفعہ گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے تو اس سے انکم کئی گنا زیادہ انکریز ہو جاتی ہے, ملٹی پلائی ہو جاتی ہے کئی گنا, تو اسی کو ہم لوگ کنزین ملٹی پلائر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ بی کی ویلیو ہوگی اتنا ہی زیادہ ملٹی پلائر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ نے کتنا اسپینڈ, ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل کنزین ملٹی پلائر کی جو ویلیو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کی انکم وغیرہ وہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی. یہ آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے, ہائر دا ویلیو آف بی تو بگر از دا ملٹی پلائر. یہ لائن آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اب میتھمیٹیکلی اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں, وائی کیا ہوتی ہے یہاں پہ, یہ ایگریگیٹ جو ہے نا وہ کیا ہماری ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ والی وائی جو ہے نا آؤٹ پٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے یہ والا, کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلانڈ اور ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ان دا اکانومی از نون ایز ایگریگیٹ ڈیمانڈ. اچھا, وائی میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, سی پلس آئی پلس جی پلس این ایکس, اور سی کا ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کنزمپشن فنکشن ہوتا ہے. تو وہی کنزمپشن فنکشن آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں نے پٹ کیا. ٹھیک ہے, پٹ کرنے سے یہ والی سیم وہی ڈیریویشن ہے جو کہ ہم لوگ اوپر کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, بی وائی کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ لے گئے ہیں, وہاں پہ بی کو کامن لیا تو اندر کیا بچ گیا بریکٹ میں 1 مائنس بی, اور وہی 1 مائنس بی اس سارے کے ساتھ آ کے ملٹی پلائی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس بی انٹو اے پلس 1 پلس ای. اب یہ جو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس بی ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنزین ملٹی پلائر. اب آپ لوگوں کا ایک اور اس طرح کا بھی وہ جو ہے نا وہ MCQs دے دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ 10 روپے اگر اسپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اگر جو گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے نا اس میں 10 کا جو ہے نا وہ چینج آیا ہے, اور کنزین ملٹی پلائر کی جو ویلیو ہے نا وہ ہے 0.8. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو ایسے ہی دیتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو یا تو جی ایک تو یہ آپ لوگوں کو بی کو ویلیو دے دیں گے, ساتھ میں کسی ایک چیز کی ویلیو دے دیں گے, چاہے وہ اے کی دے دیں یا آئی کی دے دیں یا این ایکس کی دے دیں یا چاہے کوئی 3-4 چیزوں کی ویلیو دے دیں, وہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ لوگوں کو میں سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ اس نیومیریکل کو کرنا کیسے ہے. اچھا, آپ لوگوں نے سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کنزین ملٹی پلائر کو, یہ چیز سب سے پہلے آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے. کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, یہاں پہ انہوں نے بی کی ویلیو 0.8 دی ہوئی, تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس 0.8. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کر لیں گے سارا, آپ لوگوں نے اس کو سالو کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے, وہ والی جو ویلیو ہوگی نا کنزین ملٹی پلائر کی وہ آپ لوگوں نے ادھر پٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں نا, اگر وہ آپ لوگوں سے کہ گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے اس میں 10 کا اگر چینج آیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے ٹوٹل ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ کتنا چینج ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کتنا چینج ہوا ہوگا ملٹی پلائر کی ویلیو, اور ساتھ میں ہم لوگ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں یہ چینج ان گورنمنٹ اسپینڈنگ کی. تو چینج ان آؤٹ پٹ از اکول ٹو چینج ان جی ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی. یہاں پہ انہوں نے بی لکھا ہوا تھا, یہ ان کی مسٹیک ہے, یہاں پہ بی نہیں آنا, یہاں پہ کے آنا ہے, کیونکہ آپ لوگ اس کو خود سالو کر کے دیکھ لیں. اگر ہم لوگ یہاں پہ بی کی ویلیو 0.8 لگائے نا تو کبھی بھی 50 آنسر نہیں آتا. ہمیشہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم نے آؤٹ پٹ کا چینج فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ کتنا آؤٹ پٹ چینج ہوا ہے, تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز چینج کی گئی ہے وہ, اور اس کو ساتھ آپ لوگوں نے ملٹی پلائی کر دینا ہوتا ہے کنزین ملٹی پلائر کو. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ چینج ان جی کیا تھا 10 تھا, اس کو آپ لوگوں نے ملٹی پلائی کرنا ہے کنزین ملٹی پلائر کے ساتھ, یعنی کہ یہاں سے پوری فائنڈ آؤٹ کرنے سے جو ویلیو آتی ہے وہ والی, اور دونوں کو آپ نے ملٹی پلائی کر دینا ہے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 50. اب فار ایگزامپل آپ لوگوں کے پیپر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بی کی ویلیو دیتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ چینج ان جی 10 ہے اور ساتھ میں چینج ان آئی فار ایگزامپل 20 ہے, تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے یہ فارمولا آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, چینج ان وائی از اکول ٹو, سب سے پہلے آپ لوگوں نے کنزین ملٹی پلائر کی ویلیو نکالنی ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس بی والی, وہ ویلیو نکال کے آپ نے اس کی جگہ پہ وہ ویلیو پٹ کر دینی ہے. آگے آپ لوگوں نے بریکٹ میں کیا کرنا ہے, اگر آپ لوگوں کو آئی اور جی کی ویلیو دی ہوئی ہے نا تو آئی اور جی کی ویلیو کو آپ لوگوں نے پلس کر دینا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے پلس کر کے پھر آپ نے کنزین ملٹی پلائر کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, بریکٹ کے اندر آپ لوگوں نے آئی پلس جی کی ویلیو لکھ دینی ہے, ان کو آپس میں پلس کر دینا ہے, پلس کر کے جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے ادھر جو کنزین ملٹی پلائر کی جو ویلیو آئی تھی نا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ملٹی پلائی کر دینا ہے, تو آپ لوگوں کے پاس چینج ان آؤٹ پٹ کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ بی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا اتنا ہی زیادہ ملٹی پلائر کا سائز بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنی زیادہ یہ جو بی کی ویلیو ہے نا یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ جو کے کی ویلیو ہوگی نا اتنی ہی زیادہ آئے گی, اور اتنی ہی زیادہ دفعہ ہمارا جو بھی ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا وہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے, یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس بی کی ویلیو آتی ہے ڈی نومینیٹر میں, اور وہ وہاں سے 1 کے ساتھ کیا ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے. اب بی کی ویلیو اگر بڑی ہے جیسے 0.8 ہے تو ہمارا ڈی نومینیٹر میں آنسر کیا آ جائے گا 0.2 آ جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.2 یہاں پہ جو ویلیو آئے گی وہ بڑی ہوگی. اب فار ایگزامپل بی کی ویلیو بہت ہی چھوٹی ہم لوگ رکھتے ہیں, اگر فار ایگزامپل بی کی ویلیو ہماری ہے 0.1, ٹھیک ہے,
تو 1 minus 0.1 اس سے ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا 0.9. تو 1 کو 0.9 پہ اگر آپ لوگ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ویلیو بہت ہی زیادہ چھوٹی آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے b کی جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اس ملٹی پلائر کی یعنی کہ k کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی. جتنی b کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنی زیادہ k کی ویلیو ہوگی, جتنی b کی ویلیو چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ ملٹی پلائر کی ویلیو بھی چھوٹی ہوگی. یہ میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں نا جو کہ آپ لوگوں کے پیپر میں آتی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کنزین ملٹی پلائر یہ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو نومیریکل بھی میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھایا ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے تو آپ لوگ نومیریکل کو دوبارہ دیکھ لیں. اس میں جسٹ آپ لوگوں نے پہلے k کی ویلیو نکالنی ہوتی ہے. k کی ویلیو نکالنے کے بعد آپ نے اس کو سمپلی ملٹی پلائی کر دینا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کی چینج کی ویلیو تھی نا, چاہے یہاں پہ جی کی ویلیو ہو, چاہے آئی کی چینج کرنے کی ویلیو ہو, چاہے نیٹ ایکسپورٹس کی چینج کرنے کی ویلیو ہو, چاہے اے کی ویلیو ہو, چاہے سب کی ویلیو. اگر سب کی ویلیو اگر آپ لوگوں کو دیتے ہیں نا کہ چینج ان اے اتنا ہے, چینج ان آئی اتنا ہے, چینج ان جی اتنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی بریکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے ساری ویلیوز آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے, اس کو ملٹی پلائی کر دینا ہے جو آپ لوگوں کے پاس کنزین ملٹی پلائر کا آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, بی کی ویلیو وہ خود دیتے ہیں. یہ تھی ہمارا آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا. ٹھیک ہے, اس میں اور آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں, اور کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے. جسٹ وہی آپ لوگوں کا نیومیریکل زیادہ آتا ہے. یہ جو انہوں نے لمبی ڈیریویشن یہاں پہ چھوڑی ہوئی, یہاں پہ آپ لوگوں کو دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں, یہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, جو چیز نہیں آتی میں آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں الجھاتی. ٹھیک ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.